बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना यसहबून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और तौफ़ीक से मैं आपके सामने प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मसला तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस वक्त तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद फ़ी तदबीर पर मैं कुरान करीम की आयात और तफासीर से हवाले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सूरह अंबिया की आयत नंबर 43 मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसका लफ्ज़ी तर्जमा ये है, क्या उनके पास कोई और माबूद हैं जो इनको हमारे अज़ाब से छुड़ा लेंगे? तमनउहुम मिन दूनिना, हम अज़ाब भेजें और वो हमसे छुड़ा लें। ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम, वो तो खुद अपनी मदद करने की ताकत नहीं रखते और ना हमारी तरफ से उनकी मदद की जाएगी। यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब मेरा अज़ाब आए तो क्या कोई है जो छुड़ा ले, यानी ये उनको चैलेंज है, कोई नहीं छुड़ा सकता। तो इससे पता चला कि उनका ये ख्याल था, ये अकीदा था कि अगर अल्लाह का अज़ाब आया तो हमें ये छुड़ा लेंगे। अल्लाह ताला ने फिर दूसरा पॉइंट बयान फरमाया कि तुम तो कहते हो ना कि वक्त अज़ाब वो तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम, जब वो अज़ाब आएगा ना या तकलीफ़ आए तो वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकेंगे। वला हुम मिन्ना यसहबून, और ना ही हम उनकी मदद करेंगे। 3 पॉइंट हो गए। इनसे ये पता चला कि मुशरिकीन ये मानते थे कि अगर अल्लाह ने अज़ाब भेजा तो ये हमें अज़ाब से छुड़ा लेंगे। यानी उनकी ख्याल देखें, अकीदा देखें कितना बड़ा है। अज़ाब रब भेजे और वो छुड़ा लें, कितनी बड़ी जसारत है। हमारे बैरिस्टर ABC कहते हैं मुशरिकों ने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि खुदा का अज़ाब आए और हमें कोई बचा ले। अपने माबूदा ने बातला के बारे में उनका बिल्कुल ये गुमान नहीं था। वो तो बस सिर्फ उनको वसीला समझते थे। पिछले प्रोग्राम में मैंने हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ की इबारत आपको पढ़ के सुनाई थी कि वो उनको इलाह भी नहीं समझते थे, कुछ नहीं, बस वसीला था कि ये हमारा अल्लाह का कुर्ब हमें मिल जाएगा। अब ये देखें उनके किस अकीदे का रद्द हो रहा है। इससे ये पता चला कि वो उनका ये गलत अकीदा था। वो तदबीर में अल्लाह ताला का शरीक उनको मानते थे। ये मेरे हाथ में, इसलिए मैंने आमदन ये तर्जमा लिया था आज। ये तर्जमा, इसका नाम है अनवार तिबियानुल कुरान। यह अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब का, जो उन्होंने तिबियानुल कुरान में तर्जमा किया है अपनी तफसीर में, उस तर्जमे को अलग से छाप दिया गया है। और वो उनके शागिर्द हैं मौलाना अब्दुल्ला नूरानी। उन्होंने इस पर मेहनत की है कि इसके ऊपर एक हाशिया लिखा है इसके ऊपर, और वो हाशिया तिबियानुल कुरान जो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की तफसीर है उसकी वो तलखीस है जो उन्होंने यहाँ पर लिखी है। तो वो तिबियानुल कुरान की तलखीस से इस आयत के अंदर वो ये लिखते हैं, कहते हैं सोबत यहाँ पर नुसरत और मदद के माने में है। मुसाफिर के लिए कहा जाता है सब्बहकल्लाह व नसरकल्लाह, तुम्हारा साहब है और तुम्हारी मदद करे। और इस आयत का माना ये है कि इनको हमारी तरफ से कोई मदद और इआनत हासिल नहीं होगी। खुलासा ये कि कुफ़ार अपने माबूदों के मुतल्लिक ये ख्याल करते थे कि अगर आखिरत हुई तो वो आखिरत में हमारी मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया कि ना तो वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं और ना अल्लाह ताला की तरफ से उनकी
مدد کی جائے گی۔ تو انہوں نے تفسیر کبیر سے امام رازی سے اس کا حوالہ دیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے۔ اب جہاں تک ہے نا آخرت کا تعلق، وہ تو ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم میں یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو دنیا ہی کو مانتے تھے، یہ تو اہل دنیا تھے، اس معنی میں وہ دہریے تھے۔ یہ بڑا ایک عجیب لفظ میں نے بول دیا۔ دہریے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دہریے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے زمانے کے دہریے ہیں، ابھی 200 سال امریکہ دریافت ہونے کے بعد یہ دہریے منظر عام پر آئے ہیں۔ یہ دہریے جن سے ہمیں دن رات واسطہ پڑتا ہے، یہ دہریے وہ ہیں کہ جو نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نہ ملائکہ کو، نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، نہ آخرت کو، کسی چیز کو سرے سے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بس آئے اور چلے گئے۔ یہ دہریے ہمارے زمانے کے ہیں، لیکن جو پرانے زمانے کے دہریے تھے نا، جن کا تفسیروں میں کہیں دہریون کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب اور ہے۔ وہ دہریے تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے اور اللہ تنہا نہیں ہے، کائنات کو بنانے میں چلانے میں اس کی دوسرے مدد کرتے ہیں، اور جہان بس یہ ہے، اس کے بعد دوسرا جہان نہیں ہے۔ تو وہ دہریے اس معنی میں تھے کہ صرف اسی دہر کو وہ سارا کچھ سمجھتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کے وہ قائل نہیں تھے، اس معنی میں وہ دہریے تھے۔ اس لیے جب ہم تفاسیر میں شروحات میں کہیں دہریے کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان دو دہریوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ یہ جن کو بڑا زام تھا نا کہ ہم نے قرآن سمجھا، ہندوستان کے اندر بڑے بڑے نام ہیں لوگ لیتے ہیں، انہوں نے مسئلہ توحید میں تو غلطی کی ہے، انہوں نے دہریوں کے مسئلے کے سمجھنے میں بھی غلطی کر دی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہریوں کی طرف رسول بن کے آئے تھے۔ خیر، بعض نے تو یہ کہا ہے اور بعض انہی ہمارے BC دوستوں میں سے ان کا رد بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلی امم میں یا مکہ عرب میں ایسے کوئی دہریے نہیں پائے جاتے تھے، وہ سب مشرک تھے، اور قرآن کریم نے ان کو مشرک ہی کہا ہے۔ تو اب یہ جو کہتے تھے نا کہ بعد کی زندگی نہیں، یہ اس عذاب کی بات کرتے تھے کہ اگر دنیا میں کچھ ہوا تو ہمیں یہ بچا لیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں اب چند حوالے میں دے کر پھر آپ کو قرآن کی دوسری آیت سناتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، اور اگر ہوئے تو اگر ہیں اور عذاب آ گیا تو ہمارے خدا ہمیں بچا لیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ تفسیر ابو سعود میں یہ ہے کہ ان کا یہ اعتقاد تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا اس مسئلے میں یہ رد فرمایا۔ اس کے بعد ایسر التفسیر میں اسد حامد نے بھی یہی کہا کہ فی الحقیقت ان الامر لیسا کما توہموا ولا کما زعموا فالآلہۃ التی استندوا الیہا غیر اللہ لا یستطیعون نصر انفسہم من اللہ ولا دفع ما ينزل من البلاء ولا يجدون من ينصرهم او يجيرهم من اللہ ولذلك فإنهم لا يستطيعون نصر غيرهم۔ اب میں نے ایک عبارت پڑھ دی، باقی بھی ساری اسی طرح کی ہے، بس میں کتابوں کے نام لے دیتا ہوں۔ مشرکین جو تھے وَيَقُولُ لَهُمْ مُقِرِّعًا وَمُؤَبِّخًا وَمُوبِخًا، مٹا ہوا ہے، اچھا، أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ وَتَقْلَعُهُمْ غَيْرَ اللَّهِ۔ وہ کہتے تھے، ان کا وہم تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ جب وہ عذاب آئے گا تو یہ ہمیں بچا لیں گے، تو اللہ نے ان کا رد کیا ہے کہ وہ نہیں بچا سکتے، نہیں چھڑا سکتے۔ اب یہ بات انہوں نے پہلے میں نے آپ کو تفسیر ابو سعود کا بتایا، اور اس کے بعد سمرقندی نے بھی یہی لکھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ آلہۃ تمنعہم من العذاب فی ظنہم، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور ابو العباس شاذلی نے بھی یہی لکھا۔ اور پھر تمنعہم کی تفسیر میں تفسیر زہرۃ تفاسیر محمد ابو زہرہ مصر کے بڑے عالم ہوئے ہیں، انہوں نے کہا لما یعتقدون من ان آلہتہم تمنعہم من دون اللہ ام یمنعہم اللہ، تو ان کے بارے میں یہی کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے۔ تو یہ مختلف تفاسیر جو ہیں ابن کثیر کی دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر نے بھی کہا لیس الامر کما توہموا ولا کما زعموا،
انہوں نے کہا کہ ان کا یہ گمان تھا، وہ یہ بھروسہ کرتے تھے، اور آگے کہتے ہیں اللہ زی استندوا الیہا غیر اللہ، ان کا تو بھروسہ ہی سارا ان پر چلا گیا تھا، اللہ کو تو صرف برائے نام ہی وہ یہ کوئی سمجھ رہے تھے، باقی تو ساری ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ سمرقندی کا ہے، اس کا زہرۃ التفاسیر کا ہے، قاضی شوکانی کا ہے، تو میں سب کے اب ایک ایک کے نام جو ہے نا وہ نہیں لیتا، یوں کہہ لیں کہ سب مفسرین نے یا اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب وہ عذاب آئے گا تو ہمیں یہ بچا لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جس سے ان کے اس عقیدے کا رد ہوگا۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ ملک کی ہے، بلکہ دو آیتیں یہاں پر سورہ ملک کی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور پھر سورہ نوح کی ایک آیت ہے۔ تو سورہ نوح کی آیت میں امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ وہ ان پر بھروسہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تعریض کی ہے ان پر کہ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور یہ سورہ ملک جو ہے اس کی آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلے سورہ ملک کی سنیں اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ سورہ ملک رات کو ہمیں پڑھنے کا کیا حکم دیا گیا۔ اصل میں چونکہ ہم ناظرہ خان ہیں تو ہمیں قرآن شریف جب پڑھا جاتا ہے تو سورت زبانی یاد کر لی اور رات کو پڑھ لی، اس کی برکات ملتی ہیں، جو حدیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک مزہ اس کے اندر جانے کا بھی ہے۔ سورت ملک کا نام دیکھیں ذرا، سورت الملک۔ اگر میں اپنے پچھلے پروگرام آپ کو سمجھا سکا ہوں، میری زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا فرما دی ہے کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکا ہوں، تو ملک کے لفظ سے آپ سمجھ لیں کہ اس صورت کے اندر کیا معاملات ڈسکس کیے گئے ہوں گے۔ اس صورت کے اندر دو معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں۔ سر دست میں یہ کہہ رہا ہوں، دوسرے کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ جہان دو ہیں، ایک غیبی جہان ہے اور دوسرا ظاہری جہان ہے۔ تو غیبی جہان کے اندر بھی اللہ کی حکومت ہے اور ظاہری جہان کے اندر بھی اللہ کی حکومت ہوگی، اور جب آخرت آئے گی اگلا جہان جو آنے والا ہے اس میں بھی اللہ کی حکومت ہوگی۔ تو میں قربان جاؤں، سورہ ملک کے اندر سارے جہانوں کا ذکر ہے کہ ساری مملکتیں اس کی ہیں، تنہا اس کی ہیں، پیدا بھی وہی کرتا ہے، چلاتا بھی وہی ہے، آگے عقبہ میں بھی وہی چلائے گا۔ تو یہ جو وحدانیت ثلاثہ ہے نا کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بیان فرمائی ہیں۔ اب رات کو سونے سے قبل اپنے بستر پر جاتے وقت ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں اور اس ملک کے اندر خدا کی حمد کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ مولا تو تنہا ہے، تیری حکومت ہے باطن میں، تیری حکومت ہے ظاہر میں، تیری حکومت ہے آخرت میں۔ یا میرے اللہ، ہم یہ اعلان کرتے ہیں سورہ ملک پڑھ کر، تیری ذات میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تارے نہ کوئی اور، پیدا کرنے میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو چلانے میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، آخرت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ اس کی حمد کر کے اللہ اکبر کہہ کے تو اس سورت کو پڑھ کر جب سوتے ہیں تو ہم امن میں آ جاتے ہیں۔ اور جو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ سورت ملک پڑھتا ہے قبر میں جب جائے گا تو عذاب جب آئے گا تو سورت ملک روک لے گی۔ کیوں روکے گی؟ وہ کہے گی یہ تو وہ بندہ تھا کہ ہر روز سونے سے پہلے اس کے ملک اور اس کی ملکوت کی باتیں کر کے سویا کرتا تھا، اس کی حمدیں کر کے سویا کرتا تھا، یہ تو رد کرتا تھا شرک فی الذات کا، شرک فی الخلق کا، شرک فی التدبیر کا، تو یہ عذاب کے قابل تو نہیں ہے، یہ تو اس کی رحمت کا مستحق ہے۔ اس طرح سے سورت ملک جو ہے وہ اس کا دفاع کرے گی۔ اور اس سورت کے اندر کمال مضامین ہے۔ اللہ مجھے کبھی توفیق دے میں پوری سورت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب وہ ایک آیت کو سنیں،
جو میرے موضوع سے متعلق ہے. میں نے توحید کو بیان کرنا شروع کیا تھا. توحید کا روٹ کیا ہے؟ انبیاء، اولیاء. توحید کیا ہے؟ توحید فی ذات، فی الخلق، فی تدبیر. وہ ساری باتیں اس کے اندر ہے. اب توحید کا روٹ اس اندر اس کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر. وہ بڑک اٹھے گی جوش سے، چلے جائیں گے جہنم بڑک اٹھے گی، وہ چلے جائیں گے کافر. پھر وہ ایک دوسرے سے سوال کچھ کریں گے، تو فرشتے ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے فرشتوں وہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، وہ ایک دوسری بات ہے. تو جو جہنم کا دروگا ہوگا اس سے وہ کہیں گے، وہ ان سے کہے گا الم یاتکم نذیر، وہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں یہ بتایا ہو کہ وہ ذات میں تنہا، خلق میں تنہا، تدبیر میں تنہا، علم میں تنہا، عبادت میں تنہا. وہ رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے بتایا تھا. آگے سے وہ سنیں، یعنی فرشتے وہاں ان کو توحید کا روٹ بتا رہے ہوں گے. آج لوگ کہتے ہیں شرک تو ہوتا ہی نبیوں ولیوں سے ہے، نعوذ باللہ. اب فرشتے جہنم میں یہ فیصلہ کون آیت ہے. اس لحاظ سے وہ وہاں ان کو روٹ یاد دلائیں گے. تم رستہ بھول گئے تھے، تم نے انہی کے ساتھ ہی دشمنی کر لی تھی، آیا نہیں تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا. آگے سے وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. ہاں کہیں گے آیا تو تھا ڈرانے والا. پھر تمہارا کیا ریئیکشن تھا؟ فکذبنا، ہم نے اس کو کہا کہ نہیں تو جھوٹ کہتا ہے. کس بات میں؟ وہ کہتا تھا وہ مجھ سے ڈائریکٹلی باتیں کرتا ہے، وہ ہم پر کچھ نازل فرماتا ہے، جو اس نے نازل کیا میں تمہیں سناتا ہوں. تو ہم یہ کہتے تھے فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا کہ نہیں تیرے اوپر کچھ نازل نہیں ہوا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم کہتے تھے تمہاری اوپر تو اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا. تو یعنی وہ اقرار کریں گے جہنم میں جا کر ہم نے در نبوت کو چھوڑا تھا، ہم نے اولیاء کو چھوڑا تھا، انبیاء کو چھوڑا تھا. اور ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو نہیں تو تم صرف بڑی گمراہی میں ہو. یعنی ہم ان نبیوں کو کہتے تھے تم گمراہی میں ہو. استغفر اللہ العظیم. تو وہ بڑے سیانے بنتے تھے، عالم بنتے تھے، ان کی غلطیاں نکالتے تھے کہ نہیں وہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اس مکالمے میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، نبی ولی یاد آئیں گے. اور رات کو سونے والوں سورت ملک پڑھ کے سو، اور جب سورت ملک پڑھو گے تمہیں خدا یاد آئے گا، مصطفیٰ یاد آئے گا. تو اسی مزے میں سو جاؤ، اور جب پھر قبر میں اٹھو گے نا دوبارہ تو بس اسی مزوں میں رہو گے، یہ سورت ملک تمہارے ساتھ ہوگی. وہ حدیث کا میں خلاصہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جن لوگوں نے ان روایات پر اعتراض کیا ہے وہ بھی مجھے علم ہے، اب وہ وقت نہیں، ورنہ میں ان اعتراضات کا بھی انشاءاللہ جواب دے سکتا ہوں. لیکن اب تو میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں. سورہ ملک، اس کے اندر سارے مضامین ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات نہایت با برکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت اور ہر چیز پر قادر ہے. وہ بیرسٹروں، وکیلوں سنو، آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، پیسوں کے زور پر کہتے ہیں، ڈالروں کے تیل کے زور پر کہتے ہیں کہ نہیں کبھی کسی مشرک نے ربوبیت میں شرک ہی نہیں کیا. وہ تو خدا کی سلطنت کو مانتے تھے، اس کی مملکت کو مانتے تھے کہ وہ تنہا چلانے والا ہے. اگر یہی بات ہے تو اس آیت کا ترجمہ کر کے دکھاؤ کیا بنے گا. وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت ہے. بیدہ الملک، بیدہ ہی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ہی بڑی خاص ہی ہے. یہ اشارہ کرتی ہے اس کی وحدانیت کی طرف کہ برکتیں دینے والا صرف وہ ہے اور کائنات کو چلانے والا صرف وہ ہے، اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور یہ مشرکوں کا رد ہے کہ یہ تم نے ونڈیاں ڈالی ہوئی ہیں نا
کہ اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں، وہ ساری دنیا کے ضرورتوں کو، حوائج کو پورا نہیں کر سکتا، کیسے کر سکتا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے ان کا رد فرمایا نہیں، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ اسپین کو بھی وہ چلاتا ہے، پاکستان کو بھی وہ چلاتا ہے، امریکہ کو بھی وہ چلاتا ہے، برٹن کو بھی وہ چلاتا ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کچھ وہ چلاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سورۃ ملک کی اس آیت کو پڑھ لے، اسے شرک فی الخلق کا بھی رد سمجھ آ جائے گا اور شرک فی تدبیر کا بھی رد سمجھ آ جائے گا، بلکہ یہ تبارک اللہ جی جو ہے نا، اس میں بھی رد ہے ان کا، تعریض ہے ان پر کہ برکتیں وہ ان سے لیتے تھے۔ کہا نا یہ نہیں، برکت دینے والا وہ ایک ہے۔ اب وہ چلانے میں ان کو شریک سمجھتے تھے۔ ہمارے بیرسٹر کہتے ہیں نا، ربوبیت میں تو کبھی کسی نے شرک کیا ہی نہیں، میں نے باتیں اور کرنی تھی تو چلا کسی اور طرف گیا ہوں، حوالے میں نے اور پڑھنے تھے۔ خیر زندگی رہی تھی انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ سلطنت میں شریک کرتے تھے۔ اب دوسری آیت سنیں، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر۔ جہنم میں ان کو کیوں بھیجا جائے گا؟ توحید کے روٹ سے پھسل گئے، نبیوں کو نہیں ماننا، اور جب نبیوں کا انکار کیا تو والذین کفروا بربہم کفروا بربہم، انہوں نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا کہ وہ خالق اور چلانے والا اس کو نہیں مانتے تھے۔ یہ جب میں بتاؤں گا نا توحید ربوبیت الوہیت، آگے جا کر تو میں یہ ساری آیتیں پڑھوں گا، انشاءاللہ 700 سال کا ادھار چکھاؤں گا میں قرآن سے کہ کیا بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ کہتے ہیں ربوبیت میں تو کبھی شرک ہوا ہی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے ربوبیت کا انکار کیا ہے، اور ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں، رب کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور چلانے والا، یہ تو وہ مانتے تھے۔ اور اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اب وہ جہنم میں چلے گئے۔ اب جو میں نے اس کے اندر علم کی باتیں بھی ہیں ساری، واہ اللہ کا علم بھی، وہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اب وہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، امن ھذا الذی هو جند لکم، امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا بل لجوا فی عتو و نفور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو صرف دھوکے میں ہیں، وہ تو صرف دھوکے میں ہیں۔ کس دھوکے میں؟ ان کے خیال میں ایک لشکر تھا ان کا، ان کے دو لشکر تھے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ جب آپ قرآن میں جند کی یہ آیتیں پڑھیں گے نا تو آپ کو وہ سارا آ جائے گا۔ اس وقت میں وہ ساری آیتیں پڑھ نہیں سکتا، لیکن جند کا لفظ یاد رکھ لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر۔ اللہ کا آئے عذاب اور وہ لشکر تم لے کر اللہ کے مقابلے میں آ جاؤ اور وہ لشکر تمہیں بچا لے۔ ایک لشکر ظاہری پر ان کو اعتماد تھا، ایک لشکر باطنی پر ان کو اعتماد تھا۔ لشکر ظاہری کیا تھا؟ ان کی فیملی، ان کے قبائل، ان کے جن کے ساتھ ان کے معاہدے تھے وہ، اور باطنی لشکر کیا تھا؟ ان کے خدا تھے، ان کے آلہہ تھے، جس کا اس آیت کے اندر ذکر آیا ہے۔ وہ ان کے وہ تھے، ان کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ وہ بے خوف ہو گئے تھے ان کے ہوتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بلا ہے کون سا تمہارا لشکر جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ تو ان کا عقیدہ تھا کہ ہماری یہ مدد کریں گے ظاہری قبائل اور باطنی جنات اور بت، یہ ان کے مددگار ہیں۔ اس آیت کی تفسیروں سے بتانے سے پہلے سورہ یاسین کی میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شریکوں کو کیوں مانتے تھے؟ ہمارے دوست کہتے ہیں
انہوں نے شریک اس لیے بنائے ہوئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو الوہیت عطا کی ہے، یہ نیک بندے ہیں، یہ لاڈلے ہیں، یہ پیارے ہیں، ایسے داستانیں سناتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو الوہیت عطا کی ہے اس لیے وہ ان کو مانتے تھے۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے کہ وہ مشرک ان کو اس لیے مانتے تھے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ نہیں، وہ اس لیے مانتے تھے کہ یہ اللہ کا جز ہیں، ان کا تخلیق میں حصہ ہے، ان کا تدبیر میں حصہ ہے، مشکل وقت میں یہ کام آئیں گے، یہ نظام کائنات چلاتے ہیں، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہ کیوں چھپایا جاتا ہے یہ عقیدہ؟ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود قرار دے دیا تاکہ ان کی مدد کی جائے، حالانکہ وہ بت کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ مشرکین خود ان کی مدافعت کے لیے کمر بستہ لشکر ہیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم وہم لہم جند محضرون۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ ملک میں یہ تھا کہ کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں لے آؤ۔ اب ان لشکروں کا ذکر ہے کہ وہ لشکر کس کی بات ہے؟ وہ اس آلہۃ لعلہم، وہ لشکر تھا جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے اور وہ ان کو الہ سمجھتے تھے، آلہہ سمجھتے تھے۔ حافظ صلاح الدین یوسف کا تفسیر میں نے پچھلے پروگرام میں پڑھی، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر انکار کر دیا کہ کوئی ان کو مشرکین مکہ الہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہاں ہے آلہۃ لعلہم ینصرون۔ ان کو وہ نیکی کی وجہ سے نہیں کہ یہ تہجد پڑھتے تھے، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کو اپنا لشکری سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ نہیں، یہ تمہارا کوئی مدد نہیں کریں گے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ۔ اب دوسری سنیں وہ تدبیر میں کیسے شریک مان رہے ہیں۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر دے، بلکہ کافر اپنی سرکشی میں اور نفرت میں راسخ ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے رزاق ہیں، ہمیں رزق دیتے ہیں، یعنی ان کا ماننے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، تو جو رزق دے وہ تو مدبر ہوا، وہی تو ان کو مانتے تھے کہ یہ مدبر ہیں، یہ رازق ہیں، یہ ناصر ہیں، یہ ساری باتیں وہ مانتے تھے، انہی کا تو قرآن نے رد کیا ہے۔ اور اگر آپ کے بقول جیسے آپ فرماتے ہیں کہ جی وہ نہیں، ایسا نہیں، وہ بالکل نہیں مانتے تھے، اگر وہ ایسا نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں کس کے رد میں نازل کی ہیں؟ کن کو اللہ چیلنج کر رہا ہے؟ کن کو اللہ سنبھال رہا ہے؟ وہ دنیا یا آخرت سنوار لو، مان لو کہ مشرک انبیاء کے در سے دور گئے تھے، انہوں نے ٹھوکر کھائی تھی، اور وہ خدا کی ذات میں، خلق میں، تدبیر میں، علم میں، عبادت میں ان کو شریک مانتے تھے، اس لیے وہ مشرک ہوئے۔ اس لیے مشرک نہیں تھے کہ وہ وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اب اگر ہمارے اور آپ کے درمیان بیرسٹرو جو اختلاف ہے، اگر وہ اس بات کا ہے وسیلے کا، تو چلو ہم کہتے ہیں ذات کا وسیلہ، اعمال کا وسیلہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ تو اگر وسیلہ اتنا ہی مسئلہ تھا تو پھر تو وسیلہ اعمال کا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو اعمال کا وسیلہ تو ہم مانتے ہیں، مسئلہ وسیلے کا نہیں تھا، یہ خلق و تدبیر کا مسئلہ تھا۔ جملہ یاد کر لیں میرے ناظرین، خلق و تدبیر کا مسئلہ تھا۔ وہ ان کو اس میں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو محتاج مانتے تھے اور کہتے تھے ان کی حکومت سے یہ کائنات چلتی ہے۔ اللہ تو ایک بزرگ کی طرح بوڑھا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، جیسے اس گھر میں بڑا ہوتا ہے وہ بیٹھا ہے، اس کا احترام ہے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن کام سارے یہ کرتے ہیں، تدبیر ان کی چلتی ہے، متصرف سارے یہ ہیں، سارا ان کا معاملہ ہے۔ اور اب جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ ملک کی، اب ذرا میری مجبوری دیکھ لیں اور میں اپنی مجبوری آپ کو سناتا ہوں۔
علامہ زمخشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اشارتاً الی جمیع الاوثان لاعتقادہم انہم یحفظون من النوائب ویرزقون ببرکت آلہتہم فکأنہم الجند الناصر والرزاق. علامہ زمخشری کہتے ہیں ان کا رد ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ جن بتوں کے بارے میں تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے، وہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، اور وہ تمہارے آلہہ ہیں، وہ تمہارا لشکر ہیں، وہ تمہارے مددگار ہیں، وہ تمہارے رزاق ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ نے ان مشرکوں کا رد کیا ہے. یہ زمخشری میں پڑھ رہا ہوں، بحر العلوم سمرقندی کی. انہوں نے کہا ہے تمنعہم من العذاب فی، ان کا خیال تھا کہ اگر وہ آ گیا نا عذاب تو یہ ہمیں اس عذاب سے جو نا چھڑا لیں گے، یہ بچا لیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا اس کے بارے میں. اگلی آیت میں نے ابھی پڑھنی ہے لیکن اس کی یہ تفسیر سامنے آ گئی تو میں اس آیت کو بھی ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ بات بھی اکٹھی ہو جائے گی. سورہ نوح کی تفسیر ہے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رد فرمایا مشرکوں کا. اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. یعنی اگلی آیت ہے سوری. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. جب وہ عذاب میں چلے گئے، غرق ہو گئے، آگ کے عذاب میں ان کو جھونک دیا گیا تو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ بنا پایا. یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جو یہ تاروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے نا، وہ سمجھتے تھے اگر اللہ کا عذاب آ گیا ہم نہیں ڈوبیں گے. نوح نے کشتی بنائی ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن پر ان کو توکل تھا نا، زام تھا، وہ ان کے کوئی کام نہ آئے. اچھا، اب یہ آیت میں نے پڑھ دی، یہی آیت میرے سامنے یہاں آ گئی اس لیے میں نے دوبارہ اس کو پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَهَذَا تَعْرِيضٌ بِأَنَّهُمْ وَواظَبُوا عَلَى عِبَادَةِ تِلْكَ الْأَصْنَامِ لِتَكُونَ دَافِعَةً لِلْآفَاتِ عَنْهُمْ جَالِبَةً لِلْمَنَافِعِ إِلَيْهِمْ. امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ تعریض ہے. میں نے پچھلے پروگراموں میں بہت اس لفظ کو یوز کیا لیکن میں نے حوالے نہیں دیے تاریخ کے حساب سے، کیونکہ وہ میں پہلے پروگرام کر چکا تھا نا جب کہ شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں، اس وقت میں تاریخ کے موضوع پر مکمل گفتگو کر چکا ہوں کہ قرآن ایسے نہیں آتا، وہ تاریخیں ہوتی ہیں ان کے اوپر، ان کو ایک حساب سے طرز کی جاتی ہے، ان کے اوپر رستہ دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اور طریقے سے ایک طرف سے ہو کر بات کی جاتی ہے. تو امام راضی کہتے ہیں یہ تعریض ہے ان کے اوپر جو مشرک بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، اور جو وہ کہتے تھے کہ ہمارا عذاب دفع ہو جائے گا اور جتنے ہمیں منافع ملتے ہیں، جو ہمیں اس جہان میں ملتا ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ تعریض کی ہے مشرکین مکہ پر کہ تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمیں یہ بچا لیں گے عذاب سے، سب کچھ ان کی طرف سے ملتا ہے، یہ ہماری آفات کو ختم کر دیں گے، یہ ہمیں فتح دے دیں گے، نفع ان کی طرف سے ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تعریض کیا یہی تمہارے عقیدے والا عقیدہ قوم نوح کا بھی تھا، اور اگر وہ ان کے بت کام نہ آئے، وہ جو شریک اللہ کے انہوں نے بنائے تھے وہ ان کے کام نہ آئے تو تمہارے کام کیسے آ جائیں گے. تو یہ تعریض کے طریقے سے ان کو سمجھایا گیا ہے. لوگوں جب قرآن پڑھو، وہ بیرسٹروں وکیلوں جب قرآن پڑھو تو تعریض کو قانون کو ضرور مد نظر رکھو. ہمارے بیرسٹروں کو دعویٰ بڑھا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے جو قوانین ہیں نا ان کو وہ نہیں ذہن میں رکھتے. اگر وہ تعریض کے قانونوں کو رکھیں تو
پھر وہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوم نوح کو فرمایا ہے ود سوا یغو یعوق نصر کا بیان کرنے کے بعد کہ وہ جو ود یغوث نصر تھے وہ ظالم تھے، ان کے ماننے والے غرق ہو گئے، آگ میں چلے گئے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ بنایا، یعنی جیسے ان کی کسی نے مدد نہیں نہ کی اسی طرح تمہاری بھی یہ لات منات عزا ہبل مدد نہیں کریں گے۔ پھر امام راضی فرماتے ہیں کہ فلما جاءہم عذاب اللہ لم ينتفعوا بتلك الاصنام وما قدرت تلك الاصنام على دفع عذاب اللہ عنہم، وہ بنا ان بتوں کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ یہ کام کر سکیں، کہ وہ ان کے اس عذاب کو دفع کر سکیں؟ یہ تو ان کے اپنے زعم تھے اور ان کا اپنا خیال تھا۔ اس میں امام راضی نے ایک اور اشارہ بھی کیا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہمارے قرآن میں بھی آتا ہے یا وہ ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن ہمارے جتنے ہیں نا شبہ ڈالنے والے دوست، وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مدبر مانتے تھے، اڑے ہوئے ہیں، ان کو مددگار نہیں مانتے تھے۔ لیکن یہ دیکھ لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک امام قرطبی کا حوالہ ہے، روح المانی کا، انہوں نے سورہ انبیاء کی تفسیر بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر، اس کی تفسیر میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ان کو بڑا مان تھا ان پر کہ اگر عذاب آیا تو وہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن ہوا کیا، جب وہ عذاب آیا تو وہ کس نے بچانا تھا۔ اور یہی بات روح المانی نے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن کی آیت میں لکھی ہے کہ الذی ھو فی زعمکم جند لکم ینصرکم متجاوزا نصر الرحمن او ینصرکم نصرا کائنا من دون نصرہ تعالی او ینصرکم من عذاب کائن من عذاب اللہ عز وجل، یعنی ان الکافرون الا فی غرور، ان کا جو غرور تھا، جس دھوکے میں جو تھے، وہ دھوکہ یہ تھا ان کا کہ فی زعمہم انہم محفوظون من النوائب بحفظ آلہتہم لا حفظ بہ تعالی فقط وان آلہتہم تحفظہم من بأس اللہ تعالی الا فی غرور۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا جس طرح سے کسی کو میری حفاظت میں آ کر سکون ملنا چاہیے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، اس طرح سے وہ مشرک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنات کے لشکر اور یہ ہمارے قبائل کے لشکر ہم ان کی حفاظت میں اسی طرح سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کا اس کے اندر رد فرمایا۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور قرآن کریم کی آیات اور تفاسیر سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ اس عقیدے پر تھے وہ۔ اب میں اس آیت کو دوبارہ آپ کے سامنے کسی ایک اور وجہ سے پڑھتا ہوں۔ وہ ود سوا یغو یعوق نصر کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقد اضلوا کثیرا، ان ود یغوث یعوق نصر نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب جب یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو یہ بتائے کہ کیا اللہ والے گمراہ کرتے ہیں یا وہ ہدایت دیتے ہیں؟ تو جب ود سوا یغو یعوق نصر نے گمراہ کیا تھا تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اللہ والے نہیں تھے، وہ بت تھے جن کو نوح علیہ السلام کی قوم مانتی تھی، اور نوح علیہ السلام ان کو ان بتوں سے منع کرتے تھے اور وہ ان کو بت کو کیا وسیلہ مانتے تھے۔ یہ آیت کے شروع میں ہے وقالوا لا تذرن، انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا لا تذرن آلہتکم، ان خداؤں کو نہ چھوڑنا، نوح کے کہنے پر خواہ کچھ بھی ہو جائے ان کو نہ چھوڑنا۔ تو اب وہ آلہہ بھی مان رہے ہیں، ناصر بھی مان رہے ہیں، مددگار بھی مان رہے ہیں، وہ ساری چیزیں مان رہے ہیں۔ ایک دلچسپ صرف اشارہ کر کے پھر میں دوسری آیت پر جاتا ہوں۔ وہ دلچسپ اشارہ یہ ہے کہ جہاں یہ ود سوا یغو یعوق ان کا ذکر آیا ہے نا، جو نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے، جو بت تھے، ان کا جہاں ذکر آیا ہے، اب وہ بت کن کے تھے انشاءاللہ یہ اگلے پروگراموں میں بات آئے گی کہ وہ کن کے تھے، لیکن ایک میں ہنٹ دے رہا ہوں، آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 2-3 آیتیں میں پڑھوں گا، ان کا صرف میں ترجمہ کروں گا۔
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، واہ 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 واہ، اب میرا دل اور رک نہیں رہا کہ میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تقریر فرمائی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، او میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے وقار، اس کی شان کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں انہوں نے کبھی ربوبیت میں شرک نہیں کیا، وہ اللہ کو خالق مدبر سارا کچھ مانتے تھے۔ اگر اللہ کے بندو مشرک خالق مدبر مان رہے تھے تو نوح علیہ السلام کا یہ کہنا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار کو کیوں نہیں سمجھتے، اس کی عزت، اس کی عظمت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اب اگر مجھ گناہگار سے پوچھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ذات میں واحد، وہ پیدا کرنے میں واحد، وہ کائنات کو چلانے میں واحد، وہ جاننے میں واحد، وہ علم میں واحد ہے، اور وہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا وقار ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، یہ اس کا وقار ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی حمد ہے۔ جب ہم یہ کہیں تو اگر نوح علیہ السلام کی قوم پہلی چاروں چیزوں کو مان رہی تھی، ذات، خلق، تدبیر، علم، ان سب چیزوں کو مان رہی تھی، تو پھر نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، تو نوح علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال؟ عزت و جلال وہ ہے وہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ میں نے کہا تھا میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن رہا نہیں جا سکا، اللہ میرے رب کی عظمت کا معاملہ تھا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کی تسبیح کر لوں۔ آگے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تم کو بتدریج پیدا کیا۔ اب اگلی بات جس کے لیے میں نے ود سوا یغوث کا آپ کو کہا تھا کہ میں تشریح نہیں کروں گا، وہ یہ بات ہے أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ہیں، اور وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو روشن فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ اشارہ دے رہا ہوں، پہلے سورج اور چاند کا ذکر، اور اسلوب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ روشنی دے، اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی یہ دونوں روشنی کے لیے ہیں۔ یہ تو 2 دیے تمہیں دیے ہیں، تو جب تمہیں 2 دیے دیے ہیں تو تم نے ان کو کیا بنا لیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی عزت، وقار، عظمت کی بات، پھر سورج اور چاند کی بات، اور پھر وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اس کے بعد کہ یہ تم نے کن کو معبود بنا لیا، یہ معبود تو نہیں ہے، تم نے ان کو مددگار کیسے بنا لیا، یہ مددگار تو نہیں ہے، یہ تو مدد نہیں کر سکتے۔ اگر میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں تو لوگوں، یہ سورت کے پڑھنے کا ایک اسلوب اور انداز ہے، اور اس کے بعد تو وہ سورت آگے جن کے بعد آ رہی ہے مزمل، اس میں تو وہ آیت لکھی ہوئی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کے اندر تو وہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ پہلے اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا روٹ شروع ہوتا ہے توحید کا، نوح علیہ السلام کی اپنی زندگی، پھر اللہ تعالیٰ کا وقار، اس کی عظمت، اور پھر جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا اس کا رد، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ساری صورت کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی توحید کو مانے، کس سے سن کر؟
نوح سے سن کر، ابراہیم سے سن کر، موسیٰ سے سن کر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اللہ تعالیٰ کے ان وقار اور عظمتوں کو مانے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چند کا حوالے دیتا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے میری مجبوری کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو مشرک تھے وہ بڑے اچھے تھے، انہوں نے کبھی نہیں اس کا مانا ہی نہیں ایسی بات کو، خلق اور تدبیر میں تو انہوں نے کبھی کسی کو مانا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی شریک ہے۔ اب میں آپ کو تفسیر الوسیط طنطاوی کی تفسیر ہے، سرے میں پڑھتا جاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کواکب کی تعظیم کرتے اور وہ اعتقاد کرتے کہ تاثیرها فی العالم، کہ یہ جہان کو چلاتے ہیں، ان کا یہ نظریہ تھا۔ اب دوسری تفسیر خازن ہے، اور خازن سے پہلے یہ بحر المحیط ابو حیان الاندلسی کی ہے، انہوں نے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ انہ تعالی خلق الافلاک والکواکب ثم ان الکواکب ہی المدبرہ لما فی هذا العالم من الخیر والشر والصحہ والمرض۔ وہ کہتے تھے کہ جتنی کائنات ہیں نا اس کو یہ چلاتے ہیں، اب مجھے اشارہ ہو گیا، اس کو وہ چلاتے ہیں۔ اسی طرح وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کی تفسیر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تفسیر سراج المنیر میں وقال الملأ من قوم فرعون، اس کی تفسیر میں ہے کہ وہ فرعون اور اس کے وہ سارے مانتے تھے کہ یہ جہان کو یہ سارے چلاتے ہیں۔ سورہ والنازعات کی تفسیر میں، تفسیر القطان میں، مدارک میں ہے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہمارے خدا تصرف کرتے ہیں فی ہذہ الاکوان، کونین میں ان کا تصرف ہے، پچھلے جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، تفسیر نشاپوری، اس کے اندر یہی ہے کہ وہ ان کو مانتے تھے۔ روح المانی میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ وہ اسی طرح سے مانتے تھے۔ اب وہ 40 کی تفسیریں ہیں میرے سامنے، جن سب میں یہ بیان آتا ہے کہ وہ اس طرح سے مانتے تھے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ اس جہان کو اکیلا خدا نہیں چلا سکتا، یہ سارے مل کر چلاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک حوالہ دینے کے بعد میں اپنی بات کو اسے ختم کرتا ہوں کہ وہ دوسرا جو ایسر التفسیر ہے اسد حامد کی، ایسر التفاسیر سے وہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا لوگوں کو اور پوچھے گا انہم شرکائی فی الربوبیۃ، وہ کدھر ہیں جن کو تم نے میری ربوبیت میں شامل کیا تھا، وفی خلق ھذا الکون وتدبیرہ، تم کہا کرتے تھے کہ انہوں نے بنانے میں خدا کی مدد کی ہے، انہوں نے چلانے میں خدا کی مدد کی ہے، تو وہ کہاں ہیں؟ اور یہ میری مجبوری ہے کہ میں اتنے حوالے دے رہا ہوں، ورنہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں قرآن کی یہ آیت تلاوت کر دوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ پوری آیت تفسیر ہے اللہ الصمد کی کہ وہ بے نیاز ہے۔ کس بات سے بے نیاز ہے؟ کہ وہ ان کی مدد لے اور وہ ان کا محتاج ہو اور جہان کو چلائے، یہ مطلب ہے اللہ الصمد کا۔ اس لیے صوفیہ اس کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ وجد میں آتے ہیں کہ ہمارے رب کی یہ شان ہے، اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، تو وہ قائل ہوتے ہیں توحید فی الذات کے، توحید فی الخلق کے، توحید فی التدبیر کے، اور توحید فی العلم کے، اور توحید فی الالوہیہ کے۔ وہ کلہ ہے، وہ کلہ بناؤن والا، کلہ چلاؤن والا، وما علیہ الا البلاغ۔